Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की जानिब बढ़ी और पर्दा थोड़ा सा खिसकाकर बागीचे से आती आवाज़ की वजह ढूंढने लगी। हाथ साइड पर रखी बोरी से मिट्टी क्यारियों में डाल रहा था। आखिर ये शख्स सोता कब है? हुरैन सोच कर रह गई। काफ़ी देर वो वहीं खड़ी सारी कार्रवाई देखती रही। अब वो कोई गुलाब का पौधा वहाँ लगा रहा था। इस तरह के गहरे रंग का गुलाब इसने पहली बार देखा था और वो इन्हें करीब से देखना चाहती थी। इसने कमरे से निकलकर बागीचे के दरवाजे में आ खड़ी हुई। आसमान पर सूरज की किरणें फूटने लगी थीं। बागीचे में बसने वाले बुलबुल, कोयल और दूसरे परिंदे भी अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ थे। हाथ ने अच्छे से इस पौधे को क्यारी में लगाया और फिर कटर से बाकी पौधों की काट छांट करने लगा। इसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और वो हाथों में रबड़ के बड़े बड़े दस्ताने पहने हुए था। तो मुझे छुप कर देखने की ज़रूरत नहीं। अपने कपड़े झाड़ने पर बेख्तियार ही इसके मुंह से आवाज़ निकली थी और फिर इसने तेज़ी से दोनों हाथों को बंद करके अपने मुंह पर रख लिया। हाथ इसके सामने खड़ा था। मेरी वजह से तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए ही है। इसकी बात पे वो चौंकी थी और हैरत से इसे देखने लगी। हाथ ने हाथ के इशारे से इसे अंदर आने का कहा और वो 2 कदम उठाती गुलाब की तरफ बढ़ गई। वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो वहाँ इतने पौधे नहीं थे और ना ही परिंदे, जबकि अब लकड़ी से बनाए गए छोटे छोटे घरों में परिंदे रहते थे। क्या तुमने कभी गार्डनिंग की है हूर? वो इसकी आवाज़ सुनकर फिर से पलटी थी। नहीं। क्या तुम सीखना चाहोगी? इसे वो जगह बहुत पसंद थी और वो वैसे भी फारिग ही तो थी, लेकिन हाथ से सीखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी वो इनकार कर ना पाई और कंधे झुका दिए। मैं कल जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम मेरी मदद कर सकती हो। वैसे भी यहाँ काफ़ी काम है। शायद इसे इनकार कर देना चाहिए था, पर अब तो मौका हाथ से निकल चुका था। वो कुछ इससे पहले इसने कटर और हाथ में पहने दस्ताने उतार कर एक बाल्टी में रखे और वहाँ से चल दिया। एक और बात हूर, तुम्हें मैक जिस मकसद के लिए दिया है, इसी मकसद से इस्तेमाल करो। वह सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ता इसकी नज़रों से ओझल हो गया। वह नाश्ते के वक्त तक वहीं बैठी रही और फिर डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ी। इस बार इसने याद से नाश्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाया। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हाथ ने अचानक सवाल किया। मुझे? इसकी बेवकूफ़ाना सवाल पर वो बस आबरू हिचका कर देखने लगा। चिली। चिली? हाथ को इस जवाब की तवक्का नहीं थी। पहले डरावनी फिल्में और अब चिली। वो लड़की जैसी दिखती थी इससे बहुत अलग थी। हुरैन को शुरू से ही मिर्चें और इससे बनी डिशेस बहुत पसंद थीं और चिली इसकी फेवरेट डिश थी, लेकिन इसे सिर्फ अपनी मामा की हाथ की बनी चिली ही पसंद थी। बचपन में वो अक्सर इसके लिए बनाती थी और फिर ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। वो अपनी सोचों में गुम थी और इसे पता भी नहीं लगा हाथ कब इसके साथ वाली जगह पर आ बैठा। इसने इसके बालों की लट को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। इसने कैसे हुरैन की हदूद को जानकर इन्हें कमज़ोर करना शुरू कर दिया था, वो तो अभी महसूस भी नहीं कर पाई थी। वो इसके बालों की लट को अपने अंगूठे से सहला रहा था। मैं यहाँ हूँ डार्लिंग, तुम्हारे माजी में नहीं। इसकी बात सुनकर वह सुर्ख होने लगी थी जब उसे वहीं छोड़कर उठ गया। इसे उल्टा लटकाया गया था और वो हलक के बल चिल्ला रहा था। इसकी एक आंख सिगरेट की मदद से जला दी गई थी और अब हाथ ने सुलगती सिगरेट इसकी दूसरी आंख में घुसा दी। वो चीखें मार रहा था। इसकी तड़प से हर उठती चीख से एक सुकून हाथ के अंदर उतरता था। मैंने कहा था ना, अब तुम चीखे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। वह ऐसे बनावटी अंदाज से कह रहा था जैसे कोई वालिद अपने बच्चा से खफा हो। अगले ही लम्हे इसकी ज़ुबान इसके हाथ में थी और वो इसे काटने लगा। वो शख्स ज़ोर ज़ोर से अपना सर झटक रहा था, पर इसकी पकड़ मजबूत थी। इसकी ज़ुबान को काट कर फेंक दिया गया। एहतशाम इतने सालों से इसके साथ था, लेकिन हर बार हाथ का ये रूप इसके रोंगटे खड़े कर देता। शुरुआत में तो अक्सर वो उल्टी कर देता। अगले लम्हे इसने इस पर मिट्टी का तेल डालना शुरू किया। हाथ ने इसे बुरी तरह जलाया था कि कोई इसको पहचान भी नहीं सकता था। इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम अपने आदमियों पर छोड़कर खुद एहतशाम के साथ चला गया। हाथ के कई घर थे,
جو کہ سب اس وقت بھرے ہوئے تھے۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا اور اس سے جلنے کی بدبو آ رہی تھی، اس لیے وہ احتشام کو اپنے گھر جانے کا کہہ کر خود ماریا کے پاس چلا گیا۔ اس کی رہائش اس جگہ کے قریب تھی۔ او آج کیسے یاد آئی میری، ماریا سے اندر آتے ہی بول اٹھی تھی، پر پھر اس سے آتی بدبو سے اس نے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ جاؤ پہلے نہا لو۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں موجود اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو ماریا اپنی کک کو بھگا رہی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت رہتا ہے، تم ڈنر کر کے جاؤ گے نا؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ آج نہیں ماریا، پھر کبھی صحیح۔ آخر تم مجھے اپنی توجہ کب دو گے؟ میری غلطی کیا ہے جو میں ہر رشتے سے محروم ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ کبھی اپنے جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتی، اگر وہ ایسا کر رہی تھی تو یقیناً وہ دکھی تھی۔ لیکن ہاتھ کے گھورنے پر وہ نظریں جھکا گئی۔ ہر شخص کی طرح ماریا کی بھی ایک حد تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بس اکیلی ہوں۔ یہاں آؤ ماریا۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ہاتھ اس کے بال سہلانے لگا۔ سب ٹھیک ہے ماریا، اگر میں مصروف نہ ہوتا تو ضرور ملنے آتا۔ وہ اس کا سب کچھ تھا اور اسے سب سے عزیز بھی۔ چلو اب تم ڈنر کرو اور مجھے جانا ہے، ہاتھ اسے خود سے الگ کرتے کہنے لگا۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا جب وہ دوبارہ بولی تھی، تم مجھے اس خوبصورت مصروفیت سے کب ملواؤ گے؟ وہ اس کی بات پر رکا تھا۔ میں تمہارے گھر آئی تھی، تمہاری گرل فرینڈ کے گارڈ نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسے غصہ تھا کہ ہاتھ اسے وہاں نہیں رہنے دیتا، لیکن وہ لڑکی اس کے گھر موجود تھی۔ میں ناصر سے کہہ دوں گا اگلی بار تمہیں دور سے ہی شوٹ کر دے۔ جلد بازی میں وہ صرف اتنا ہی کہہ کر چلا گیا۔ وہ کلب میں تھا اور اس کی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ ہاتھ جیسے شخص کے لیے یہ جگہ ایسے کاموں کے لیے بہترین تھی۔ اب وہ اپنے سامنے سٹیج پر ناچتے ہوئے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ ناچتی لڑکیوں کی طرح وہ بھی نشے میں تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ ماجرا دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی فون کیا احتشام نے اس کی کال کو فوراً پک کیا تھا۔ کیا ہوا ہاتھ، کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ہے شام، تمہارا بھائی یہاں نشے کی حالت میں کب سے ناچ رہا ہے، اسے بزنس کی جگہ ڈانسنگ اسکول بھیج دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف احتشام ربات کو گالیاں دیتا ہوا اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ حرین کو بار بار ہاتھ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے میک سے یونیورسٹی سائٹ چیک کی اور آن لائن لیکچر ڈاؤن لوڈ کر کے وہ سننے لگی۔ اس کے علاوہ اس نے کافی سرچ کی، پر میتھ پر پھر بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ لیکن یہ اب حرین کی ضد بن چکا تھا کہ وہ اپنے پاپا کو اکنامکس میں ڈگری لے کر دکھائے گی۔ ابھی تک وہ اسی پہ کام کر رہی تھی جب ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ اسے پانی لانے کا اشارہ کر کے خود لاؤنج میں چلا گیا۔ امارا اسے راستے میں ہی مل گئی۔ وہ اس سے پانی پکڑ کر ہاتھ کے پاس لے آئی اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاتھ کوئی فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے وہی دیکھتے ہوئے کشن اٹھایا اور اپنے قدموں میں گرا دیا۔ آج کشن اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں پڑا تھا۔ حران وہیں کی وہیں جم گئی۔ شاید اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ کشن دوبارہ اٹھا کر کل کی جگہ پر رکھ دے۔ وہ اسی سوچ میں کھڑی تھی جب ہاتھ کی نظروں میں موجود غضب دیکھ کر کشن کے سامنے آ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخر کل سے بھی زیادہ محتاط طریقے سے بیٹھنے لگی، پھر کمر سے ہاتھ کی طرف تھی، لیکن آج وہ ذرا بھی ہل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی تھک جانے پر ایڈجسٹ ہو سکتی تھی۔ ہاتھ کی ٹانگوں اور اس کے درمیان فرق حرین کے لیے بہت کم تھا۔ وہ کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح لگ رہی تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دم ہاتھ نے اس کی لٹ کو تھام کر کھینچا تھا۔ آج کا دن کیسا تھا؟ اچھا، اس نے مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ یونیورسٹی لاگ ان کیا؟ جی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ساتھ میں اپنے ناخن خود کو چبو رہی تھی۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اسے ضرورت تو تھی پر وہ ہاتھ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں کو صحیح طرح سہلا رہا تھا۔ جب اسے کوئی جواب نہیں دیا تو ہاتھ نے دوبارہ اس کے بال کھینچے۔ میں مس امارا کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ باقی وقت وہ خاموشی سے میچ دیکھتا رہا اور حرین اس کی دونوں ٹانگیں دیکھتی رہی۔ جب بھی وہ ہلکا سا ہلتا حرین کی جان پہ بن جاتی۔ آخر وہ 2 گھنٹے جو پورے دن سے بھی طویل تھے گزر ہی گئے
اور وہ آرام سے پہلے گھٹنوں کے بل اس سے دور ہوئی اور پھر بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر وہ کب تک ہاتھ کو سوچتی رہی اور غصہ کرتی رہی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے اشال، ربات اور ماما پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اس جگہ پہ وہ اب ایک الگ ہی سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اس پر گرم چائے نہیں گراتا تھا، کوئی اسے گرا کر اس کی بازو توڑ کر خوش نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اسے نہیں چھوتا تھا، پر وہ اسے ڈراتا ضرور تھا۔ پر اب جب وہ سوچتی تھی تو اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے اپنے احساس ہی سے تنگ کرنے لگے تھے، وہ انہیں نہیں سننا چاہتی تھی، نہیں ماننا چاہتی تھی۔ آخر وہ یہاں قید تھی، پھر کیوں؟ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ 4 سال کی قید سے اب رہا ہوئی ہے۔ وہ خود سے الجھتی ناشتے کے لیے بھی نہیں گئی۔ دوپہر تک وہ اپنے احساسات کو بے دردی سے غلط قرار دیتی رہی، لیکن وہ کب تک اس کمرے میں رہتی؟ آخر اٹھ کر باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر وہاں لگی کھڑکی سے باہر گئی تو ہاتھ کیاریوں میں سے کچھ جڑی بوٹیوں کی طرح کی چیزیں اکھاڑ رہا تھا۔ اسے کل صبح کی بات یاد آئی تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے ساتھ باغیچے میں کام کرنے کی حامی بھری تھی، وہ نہ جانے کب سے یہ سب کر رہا تھا، وہ صبح سے ہی یہ سب کر رہے ہیں۔ اسے اپنے پیچھے سے امارہ کی آواز آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا سوال اونچا بول رہی ہے۔ جب آپ پہلی بار یہاں آئی تھیں اپنی دوست سے ملنے اور گازیبو میں جا بیٹھی تھیں، اس دن کے بعد سے ہاتھ صاحب نے یہاں کا ہر ایک پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ امارہ کی بات حرین کے لیے حیرت انگیز تھی۔ آخر ہاتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ چاہتے تھے جب آپ یہاں آئیں تو آپ کو اس جگہ سے انسیت ہو جائے۔ آپ انہیں ایک موقع تو دے کر دیکھیے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ آپ کے ساتھ بہت الگ ہیں، جیسے وہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کسی کی ایسے پرواہ کرتے نہیں دیکھا۔ حرین اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ امارہ کا ادا کیا ہوا ہر لفظ اس پر نظر انداز ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہاتھ نے کیا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھا، لیکن اسے اس کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں سوزی موجود تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ حرین کو دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ میں لے لوں گی۔ اس نے کبھی کچن کا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھی ہاتھ کے لیے کچھ کرنے کو کر رہا تھا۔ اسے سوسی کو بھی کچن سے نکال دیا، لیکن اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخر سینڈوچ بنانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے سامان ڈھونڈنا شروع کیا اور کچن کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، یا فرش پہ یا گری ہوئی تھی، پھر بھی وہ سینڈوچ نہیں بنا پائی۔ تنگ آ کر اس نے ایپل جیم اٹھایا اور بریڈ سلائس پر لگا دیا۔ ڈش میں جیم لگے سلائس اور پانی کی بوتل رکھ کر وہ کتنی خوش تھی، جیسے کوئی مار کا سر کر آئی ہو۔ اب بس اسے یہ ہاتھ تک لے کے جانا تھا۔ وہ ڈش اٹھائے باغیچے کی طرف لے گئی۔ مجھے لگا تھا تم بس مجھے کھڑکی سے گھورتی رہو گی۔ آخر اسے کیسے سب پتہ چل جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈش اس کے قریب لے گئی اور گھاس پر رکھ دی۔ ہاتھ نے جیم لگے سلائس دیکھے اور پھر خاموشی سے اپنے ربڑ کے دستانے اتارنے لگا۔ نظریں مسلسل حرین پر مرکوز تھیں۔ مجھے لگا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کا ہکلانا آئے دن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے حرین کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں حرین کے بنائے سینڈوچز کھانے لگے۔ حرین روز ہی وہاں آتی تھی، لیکن آج وہ اس جگہ کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے ہاتھ کے لگائے گئے گلاب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری مدر اپنا زیادہ تر وقت یہیں گزارتی تھی۔ اس وقت یہ جگہ ہر طرح کے گلابوں سے بھری تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اس جگہ پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی تو میں نے اسے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کی باتیں کتنے غور سے سن رہی تھی، لیکن وہ پہلی بار اسے کچھ بتا رہا تھا۔ انہیں گارڈننگ پسند تھی، گارڈننگ اور پیانو۔ حرین اس کی بات پہ چونکی تھی۔ پیانو؟ وہ پیانو ٹیچر تھی۔ ہاتھ اس کے بالوں کی لٹ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ انسانیت کے ساتھ وہ اس کی آخری کڑی تھی، اور اس کے گزرنے کے بعد ہاتھ ایک الگ رستے پر چل پڑا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے ان کی یاد آئی تھی۔ تو کیا تم گارڈننگ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ ڈش گازیبو میں ٹیبل پر رکھتے پوچھنے لگا۔ حرین اپنے بال چھو رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ نے اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ بے خودی سے اس نے چہرہ جھکایا تھا اور مسکرا پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی محبت اور توجہ کی خواہش مند رہی تھی، اور ہاتھ نے اس کے محافظ ہونے کے ساتھ ان دونوں چیزوں سے بھی سرشار کر دیا تھا۔ اس نے خود میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا تھا۔ وہ بہت خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی
اور ہاتھ دستانے پکڑے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ حورین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ بہت احتیاط سے اسے خود دستانے پہنانے لگا۔ ایک ادا سے اس کی پلکیں اٹھی تھیں اور اس نے ہاتھ کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا تھا۔ اس کی نظریں پھر سے جھک گئی تھیں۔ وہ اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکن محسوس کر رہی تھی، لیکن اس بار وجہ خوف نہیں تھا۔ اس کا دل کیوں نہ اس توجہ پر اتراتا۔ ہاتھ اس کے دونوں دستانے پہنا کر حورین سے دور ہو گیا۔ اس نے بہت کم وقت میں حورین کے گرد کھڑی دیواریں گرا دی تھیں۔ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس کیاریوں میں سے کیا اکھاڑنا ہے۔ حورین ہر بار اسے پوچھتی کہ کیا یہی وڈ ہے جو اسے نکالنا ہے، اور وہ ہر بار تحمل سے اس کا جواب دیتا۔ آخر 12ویں بار میں اسے پہچان ہونے لگی۔ وہ دونوں کافی وقت تک وہیں رہے۔ حورین تمام کیاریوں سے وڈ اکھاڑتی رہی اور ہاتھ پرانے پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا رہا۔ جب اس نے حورین کو تھکتے دیکھا تو اسے روک دیا اور فریش ہونے کا کہہ کر خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ حورین نے تب سے پہلی بار ان 2 گھنٹوں کا انتظار کیا تھا۔ کیا تمہیں پیانو بجانا آتا ہے؟ وہ کشن پہ بیٹھی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تھوڑا بہت۔ حورین کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس جیسے شخص کو پرفیکٹ سے کم بھی کچھ آتا ہوگا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی تو اس نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ تمہاری دوست اشال روزانہ تمہیں میسج کرتی ہے۔ اشال کے نام پر وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ کیا؟ کاش وہ اس سے بات کر پاتی۔ اشال اور ربات اس کے واحد دوست تھے۔ اسے ایک دم ربات کی یاد آئی کہ آخری ملاقات میں وہ کتنا دکھی تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں اسے تمہارے نام سے جواب کر دیتا ہوں۔ کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ ضرور ڈارلنگ، پر ابھی نہیں۔ حورین نے ابھی تو اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہ اسے خود سے دور ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور ربات؟ اس کے سوال پر ہاتھ ایک دم رک گیا۔ وہ ہر روز ہی اس کے نمبر پر کئی کالز کرتا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اپنی نئی مصروفیات میں بہت خوش ہے۔ ہاتھ نے کلب کا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے جاب کر لی؟ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اس کا جواب سن کر حورین کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ آج وہ تھک چکی تھی۔ ہاتھ نے اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر اسے جانے دیا اور حورین کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا شاید، اور وہ کسی آواز کو سن کر بیدار ہوئی تھی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں سیڑھیوں سے اترتی ہال میں آ گئی۔ آواز ہال کے دائیں طرف سے آ رہی تھی اور وہ اس ونگ کی طرف کبھی نہیں گئی تھی، کیونکہ وہاں ہاتھ کا آفس اور اس کا پرائیویٹ سٹنگ روم تھا۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی اور وہ اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ سٹنگ روم میں پیانو بجاتا ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن اسے یہ بتانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ ہے۔ اس کا ہاتھ پیانو کی کیز کو کتنی کمال مہارت سے بجا رہا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ پیانو سے آتی آواز اور ہاتھ نے اسے اپنے سحر میں قید کر لیا۔ اب اس نے پیانو بجانے کے ساتھ گنگنانا بھی شروع کر دیا تھا، اور حورین اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے تھی۔ جب ہاتھ نے اس کے لیے گانا شروع کیا تو وہ سب بھول گئی۔ Wise man said, only phone rush in, but I cannot help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sign? For I can't help falling in love with you. حورین دیوار سے ٹیک لگائے ٹھہری تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ میلڈی خاص اس کے لیے گائی جا رہی ہو۔ Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Sometimes are meant to be. Take my hand, take my whole life too. But I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you. وہ مزید نہیں سن سکتی تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پلٹ گئی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر جائیے گا۔ شکریہ۔